हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाओ ये तोहफे हमारी तरफ से दे दो। कि जब मोदी साहब को स्क्रिप्ट सुनाया गया तो मोदी साहब वाह वाह 5 से 7 लाख आपने फौज बिठाई हुई है, कोई सैरो सपाटे के लिए बिठाई हुई है। लेकिन मोदी साहब ये भूल गए कि ना हम रोटी को चोची कहते हैं और ना दुनिया मुंह में निपल डाल के बैठी। आप इसको देखें, ये वो जगह है जहाँ पर लोग घोड़ों पर खच्चरों पर पहुंचते हैं। ये पाकिस्तान ने कराया है, ये पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई जो तंजीमें हैं इन्होंने करवाया। कुछ देर के बाद कोई लोगों की तस्वीरें आना शुरू हो गई। हम 20-25 साल से अपने कंधों पर लाशें उठा रहे हैं, जिनमें हमने बच्चों की भी लाशें उठाई। वो पार्टी एक ही है जो सबको ट्रेन कर रही है और इसी तरह ट्रेन कर रही है। ये जो आप हर वक्त शेर आया शेर आया शेर आया करते हैं ना, हमें इससे डर नहीं लगता। क्यों लोगों को खुदू लगा रहे हैं? ये जो किसी और को बेचे। पूरा कश्मीर इस वक्त रोडों पर है, सड़कों पर है। घर में घुस के अगर मारेंगे ना तो खुल के मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ्लैश लाइन यूट्यूब चैनल से कामरान मलिक का सलाम पहुँचे। नाजरीन, अगर आप भारत का तारीखी रवैया देखें और ख़ास तौर पे उनकी गवर्नमेंट्स का तारीखी रवैया देखें तो आपको एहसास होगा कि हर गवर्नमेंट ने अपने अंदर एक राइटर, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन छुपा के रखी हुई है। और वो अचानक ही कोई एक स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं और उस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ऑल्दो हमेशा फेल होता है। सेम वाज द केस जो अभी रिसेंटली हुआ। मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम, जो वहाँ पे आपने देखा होगा इंसिडेंट हुआ, टेररिस्ट ने अटैक किया और वहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे, 40 से ज़्यादा टूरिस्ट, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था और वहाँ पे उन पे अटैक हुआ। अब नाज़रीन, अगर देखें तो लगता है कि ये जैसे फुल फ्लैज कंप्लीट किसी बहुत ही थके हुए स्क्रिप्ट राइटर ने बैठ के स्क्रिप्ट लिखा और उसकी कड़ियाँ ऐसे जोड़ी कि जब मोदी साहब को स्क्रिप्ट सुनाया गया तो मोदी साहब वाह वाह कर उठे और मोदी साहब ने फौरन फैसला किया कि चूंकि इस वक्त मेरी सिचुएशन, मेरी पार्टी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब जा रही है तो इससे अच्छा स्क्रिप्ट मिल नहीं सकता, तो लेट्स डू इट। लेकिन मोदी साहब ये भूल गए कि ना हम रोटी को चोची कहते हैं और ना दुनिया इस वक्त मुंह में निपल डाल के बैठी। तो मोदी साहब, बात यह है कि आपने पूरे स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हुए, इस कहानी को क्रिएट करते हुए बहुत सारी गलतियां कर दी। 1:03 पे 4 से 5 बमुताबिक आपके मीडिया, यानी कि जिनको ये बात बताई गई थी कि 4 से 5 आएंगे, तो उन्होंने कहा जी 4 से 5 लड़के बंदे मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने आके एथनिक बेसिस पे लोगों को सेपरेट किया। जिनको अजान आती थी, जिनको अजान नहीं आती थी, जिनके नाम हिंदुओं के थे, कुछ के नाम मुसलमानों के थे, यानी कि बिल्कुल टिपिकल एक वो स्टाइल को कोशिश की डिपिक्ट करने की कि जो अनफॉर्चुनेटली बलोचिस्तान में BLA वाले करते हैं। ये BLA वाले भी जो करते हैं वो डेफिनेटली मोदी साहब आपकी पेमेंट्स पे करते हैं। तो ये वही चीज क्रिएट की गई। उसके बाद फिर वो किलिंग का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद वो लोग भाग गए। मतलब अगर आप इसको देखें, ये वो जगह है जहां पर लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर पहुंचते हैं, बिकॉज बहुत गंदा ट्रैक है, बहुत गंदा रास्ता है, इंसान पैदल भी नहीं पहुंच सकता। अब वहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग वहां पे इतनी मुश्किलों से पहुंचे घोड़ों और खच्चरों पर, वहां पर 4 लोग मोटरसाइकिलों पे पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद 1:03 पर यह अटैक होता है और 1:30 पे पूरा इंडिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर पिल पड़ता है। ये पाकिस्तान ने कराया है, ये पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई जो तंजीमें हैं इन्होंने करवाया, और सारे का सारा मीडिया इकट्ठा होकर वो जबान बोल रहा है जो कि उस स्क्रिप्ट के अंदर बाकायदा मेंशन की गई। अच्छा भाइयों, मुझे एक बात बताओ यार, तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि तुमने उस आधे घंटे के अंदर अंदर पहले तो ये पता करा लिया कि पाकिस्तान ने कराया है या पाकिस्तान की किसी एक ऐसी तंजीम ने करा दिया है जो कि ऑलरेडी किसी इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रही हो बमुताबिक आपके मीडिया के, और आपने वो आधे घंटे में पता करवा लिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ देर के बाद कोई लोगों की तस्वीरें आना शुरू हो गई कि जनाब इसका नाम आसिफ फौजी है, इसका नाम तलहा है, इसका नाम शकील है, और ये वो लोग हैं जो सारे जो है ना इसके मास्टर माइंड्स थे और ये इन्वॉल्व थे और ये सारा कुछ। यार आई रियली अप्रिशिएट कि क्या ज़हीन किस्म की इंटेलिजेंस आपका सिस्टम है और इतना तेज। लेकिन वो ये नहीं पता कर सके कि मोटरसाइकिलों पर ना 4 से 5 बंदे पुलिस की वर्दियां भी अरेंज कर रहे हैं, वेपन्स भी अरेंज किए, पता नहीं कितने बैरियर से गुजरे होंगे, वेपन्स के साथ, वर्दियों के साथ वहां आके पहुंचे, पड़ाव डाला और ये सब कुछ कर दिया। तब आपको पता नहीं लगा? इतनी आपकी एजेंसियां अगर तेज थीं तब आपको पता नहीं लगा कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से निकले, कैसे पहुंचे? ये एक दिन का काम तो हो नहीं सकता भाई। ये सिर्फ तभी एक दिन का काम हो सकता है जब सब कुछ आराम से उधर जंगलों में जाके पहुंचा दिया जाए और उनको वहां पे रेस्ट करने दिया जाए कि कल भाई 1:03 पर आप लोगों ने वहां पहुंच जाना है आगे वो तमाम हरकत करने के लिए, जिसका बड़ा अफसोस है। वो जो जाने गई हैं उनका बड़ा अफसोस है। हम एज ए पाकिस्तानी नेशन इस चीज के साथ फुल्ली एग्री कर रहे हैं कि आपकी सियासत, आपकी मडभेड़, उसकी भेंट चढ़ गए वो बेचारे लोग। आप अच्छी तरह आपको पता है
کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے پورا کشمیر اس وقت روڈوں پر ہے, سڑکوں پر ہے, اور آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کے خلاف نعرے بلند کر رہا ہے, بیکاز دے نو کہ یو آل آر ڈراما کوئنس. اس ڈراما کوئن والے سسٹم سے نکل آئیں. مودی صاحب, دنیا بہت آگے جا چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو بہت کچھ پتا چل جائے. چلیں یہاں تک کی بات جو بھی تھی, میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے بھی 4 دفعہ یہ اٹیکس ہو چکے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اٹیک 1995 میں ہوا, اس کے بعد 2000 میں ہوا, اس کے بعد 2011 میں ہوا, 2024 میں بھی ہوا. اور یہ جتنے بھی اٹیکس تھے ان تمام میں ایکچولی جو ہے نا مختلف جو ان کے وہاں پہ عبادت گاہیں ہیں, وہاں پہ پلگرمز آتے ہیں, وہ آ کے عبادت کرتے ہیں. زیادہ تر بلک بیچارے وہ لوگ تھے جن کو وہاں پہ فیس کرنا پڑا ڈیتھ کو. مجھے یہ بتائے کوئی کہ آپ کے پاس کیا یہ کوئی ایک جگہ یا ایک پلاٹ ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے کہ جی ہم نے یہ کارڈ ہمیشہ کھیلنا ہے, اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہمیں لگے گا کہ مودی حکومت ڈاؤن ہے, ہم یہ کام کھیل دیں گے, یا جب ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم تب یہ کام کر دیں گے, یا ہمیں یہ پتہ ہم نے اس وقت کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ جس میں پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, تو یار کوئی ایسا کام کیوں نہ کیا جائے کہ یہ دوبارہ دنیا کی نظر میں نا ایک ٹیررسٹ ملک کے کھاتے میں آ جائے کسی طریقے سے. یہ جو وائٹ قرار دے دیا گیا ہے اس کو کسی طریقے سے گرے شیڈ میں لے لیا جائے. تو یہ سب کام کرنے کے لیے آپ نے وہ جگہ رکھی ہوئی ہے کیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے لوگ, آپ کے عوام, وہاں کے لوگ وہ کیوں نہیں آپ سے یہ سوال کرتے. 5 سے 7 لاکھ آپ نے فوج بٹھائی ہوئی ہے کشمیر میں جناب, ٹھیک ہے, وہ کیا روٹیاں توڑنے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ کس لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ کوئی سیر و سپاٹے کے لیے بٹھائی ہوئی ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 5 سے 7 لاکھ فوج آپ نے بٹھائی ہوئی ہے, پچھلے ان سالوں میں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, آپ کے 4 سے 5 میجر انسیڈنٹس اس ایریا میں ہوئے ہیں, اتنی کلنگز ہوئی ہیں آپ کی اس جگہ پہ, آج تک آپ اس کو سیکیور کیوں نہیں کر پائے؟ موٹر سائیکلوں والے تو آپ نے بڑے آرام سے بھیج دیے, ان کو تو آپ نے بڑا آرام سے ارینج کروا لیا سارا کچھ, تو اس ایریا کو کیوں نہیں سیکیور کروا پائے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ایریا سیکیور ہو. اچھا ناظرین, اگر آپ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس میں کافی ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں. ایک تصویر آئی, بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا اس تصویر کو دیکھ کے, جس میں وہ بالکل ایک نئی دلہن ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ, جس کی ڈیڈ باڈی ساتھ پڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہے. جو لوگ وہاں پہ تھے ان کی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس خاتون نے ان ٹیررسٹ کو کہا کہ مجھے بھی مار دو, مجھے جینے کا کوئی اختیار نہیں, نہ میرا کوئی دل کرے گا, میں کیوں جیوں, مجھے مار دو. تو کیا ڈائلاگ تھا جو مودی کے ڈائریکٹر نے اور رائٹر نے ان کے منہ میں دیا کہ نہیں ہم تمہیں اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے مودی کو یہ تحفے ہماری طرف سے دے دو. واہ واہ واہ, واٹ اے ڈائلاگ. مودی صاحب, آپ اور آپ کی گورنمنٹ پتہ نہیں کب اس ڈرامیٹک اروما سے, اس سچویشن سے, اس ایٹماسفیئر سے نکلیں گے. آپ لوگ بالی ووڈ بالکل ہیں, ان کو وہ کام کرنے دیں جو ان کا ہے, آپ اس میں نہ پڑیں. اچھا ناظرین, اگر آپ یہ غور کریں تو جس طریقے کا یہ سارا فسانہ انہوں نے کھڑا ہے, جس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہندو ہیں وہ اس طرف ہو جائیں, جو مسلمان ہیں وہ اس طرف ہو جائیں, اور پھر ان کے کارڈ سے آئیڈینٹیفائی کر کے ایتھنک بیسس پہ یہ کلنگ کی گئی. تو اگر آپ اس کو ریکال کریں تو بلوچستان میں انفارچونیٹلی اکارڈنگ بالکل اسی طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی انہوں نے BLA کے تھرو یہی کروایا ہے کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں, بسوں کو سے اتارتے ہیں. جعفر ایکسپریس میں بھی یہی کنڈیشن تھی, یہی سچویشن تھی. تو اب ایکچولی یہ سارا کچھ انہوں نے جو یہ پلان کیا وہ بھی اسی لیے کیا کہ یار یہ اسی کا ایک ریپلیکا لگے اور پتہ لگے کہ یار ایک ہی پارٹی ہے جو ٹرین کر رہی ہے ساروں کو, ٹھیک ہے نا. تو انفیکٹ واقعی بات یہی ہے, وہ پارٹی ایک ہی ہے جو سب کو ٹرین کر رہی ہے اور اسی طرح ٹرین کر رہی ہے, اور وہ آپ خود ہے. اچھا یہ مزے کی بات ہے کہ یہ جب ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جب ہم اسٹیبل سچویشن میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں یہی والی حرکت کر دیتے ہیں, اور جب یہ اپنے آپ کو لیے سمپتیز گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے ملک میں یہی کام کر لیتے ہیں. دونوں صورتوں میں قربانی کا بکرا پاکستان ہم لوگ ہی بند, دونوں صورتوں میں چھری ہمارے ہی گلے پہ چلتی. اسی طرح جو پلوامہ اٹیک تھا, اس کی کہانی جوں اس کے مختلف قسم کے کورز انکور ہوتے رہے تو پتہ لگا کہ یار یہ تو سٹوری کچھ اور تھی. مطلب ایک اتنی ہیوج کوانٹٹی میں ایمونیشن کا ڈسٹروائے ہونا, لوگوں کا مطلب فوجیوں کا مرڈر, قتل اور سارا کچھ, اور جس طریقے سے وہ سارا کچھ پاکستان کے اوپر پھینکا گیا. لیکن اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بالکل بے لگام ہے, وہ بولتی ہے جب اس کو بولنا ہوتا ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کا جو گورنر ہے وہ اس انسیڈنٹ کے کچھ عرصے کے بعد اپنے ہی ایک انٹرویو میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے باقاعدہ روک دیا گیا کہ میں ان ٹروپس کے لیے ایئر کرافٹ نہ دوں بلکہ ان کو بائی روڈ جانے دوں. میں نے بمطابق اس گورنر کے ان کو آفر کی تھی کہ میں آپ کو 5 ایئر کرافٹس ارینج کر کے دے سکتا ہوں اور اس میں یہ ایزیلی مینیج ہو جائیں گے, تمام ٹروپس تمام سامان چلا جائے گا. لیکن بقول اس کے مودی نے اس کو خود کہا کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو, ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. مطلب اس سے بڑا اور آپ کے سامنے کیا کوئی پروف لے کر آئے گا. اب آپ یہ کلپ دیکھیے. دس از اگین ویری امپورٹنٹ. جب آپ نے پردھان منتری صاحب کو اسی رات کہا تھا کہ یہ ہماری غلطی کے کارن ہوا ہے کہ انہوں نے ایئر کرافٹ مانگے تھے, آپ کی ہوم منسٹری نے اجازت نہیں دی, اور پرائم منسٹر کہا اس کے بارے چپ رہو. ان ادر ورڈز ڈونٹ لیٹ پیپل نو وی میڈ اے مسٹیک. ڈوبال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولیے, آپ چپ رہیے. کس نے کہا آپ کو؟ ڈوبال نے, اجیت ڈوبال. میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے تو چپ رہیے. مطلب یہ ایک طرح کی سرکار کی چالو پالیسی تھی کہ بلیم پاکستان اینڈ وی ول گیٹ کریڈٹ اینڈ اٹ ول ہیلپ آور الیکشن. تو بھائی اصل میں نا ان لوگوں کو اپنے 50-100 بندے مروانے کا نا کوئی غم نہیں ہوتا. یہ سب دکھاوے کے آنسو ہوتے ہیں. جو بھی کوئی ان کی طرف ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے کچھ عرصے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ آ کے بڑا شو آف کرتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا غم ہے, دکھ ہے. ان کو 50-100 بندے مروانے کا کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بدلے میں گین کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن گین کرتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کو یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان ایک ٹیررسٹ ملک ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں مختلف غلط سورسز کے ذریعے غلط طریقوں سے کنیکٹیوٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. تو میرے بھائی میری بات سنیں, آپ کو میں یہ بات بتا دوں, یہ جو آپ ہر وقت شیر آیا شیر آیا شیر آیا کرتے ہیں نا, یہ نہ کسی دن شیر آ جائے مودی صاحب. پھر اگر شیر آ گیا نا تو پھر آپ کی جگہ نہیں رہے گی. تو لہٰذا اس ڈرامے سے بچ جائیں. دیکھیں ہمارا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہونا, اور نقصان ہوگا بھی تو ہم برداشت کریں گے. مودی صاحب ہم 20-25 سال سے اپنے کندھوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں, جن میں ہم نے بچوں کی بھی لاشیں اٹھائی ہیں, اے پی ایس کے اسکول کے بچوں کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں, مگر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی قسم کا اگر آپ نے کچھ پلان کیا, کوئی ایگریسو ایٹیچیوڈ شو کرنے کی کوئی کوشش کی, یا یہ جو آپ نے ایک ڈرامہ پچھلے دفعہ کیا تھا سرجیکل اسٹرائک والا, اگر آپ نے یہ ڈرامہ دوبارہ اس دفعہ کیا تو اس دفعہ ہم آپ کو فینٹاسٹک ٹی نہیں پلائیں گے. یہ یاد رکھیں, اس دفعہ فینٹاسٹک ٹی نہیں ملے گی. وہ لوگ چلے گئے جو آپ کے لوگوں کو فینٹاسٹک ٹی پلایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اب کوئی اور بیٹھا ہے. اب ہم اس بار فینٹاسٹک ٹی نہیں پلائیں گے. اچھا اب آگے یہ سنیں ڈرامے کا ایک اور پارٹ, یعنی کہ کس نمبر آپ کہہ سکتے ہیں 3-4 اینی تھنگ, another ایپیسوڈ. ایک بالکل نیا ایک گروپ TRF کے نام سے, کہ جی کیا اس کا نام ہے, دی ریزسٹنس فورس. دی ریزسٹنس فورس, کبھی آپ نے نام سنا ہے اس کا؟ میں نے نہیں سنا, کسی نے بھی نہیں سنا. کون سا یہ گروپ ہے, یہ کب بنا ہے, اس کی کیا اسٹرینتھ ہے, یہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اندر بیسیکلی کیا یہ مسلمانوں کا گروپ ہے, کیا یہ ہندوؤں کا گروپ ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہ آگے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے. اچھا جی ریزن کیا, انتہائی لاجیکل قسم کی ریزن دے رہے ہیں. مطلب بیسیکلی یہ اپنی پوری گیم کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ لوگ یہیں کے ہیں جنہوں نے یہ اٹیک کیا, تو اس کو پروف کرنے کے لیے کہ جی ہم نے یہ اٹیک اس لیے کیا ہے کہ یہ جو آپ نے کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کے پس منظر میں یا اس کے بعد سے آپ لوگوں نے تقریباً 80 سے 85 ہزار لوگ جو ہے نا یہاں پر آباد کر دیے ہیں. یہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارا اسپیس ہے, آپ یہاں پہ کیسے لوگوں کو آباد کروا سکتے ہیں. تو ہم نے اس کا بیسیکلی ایک آپ سے بدلہ لیا ہے, اور یہ انہوں نے اس طرح اس کو قبول کیا. او بھائی یہ تو دیکھو کہ یار کم سے کم اگر کوئی فیک قبولیت کروانی تھی تو کسی ایسے گروپ سے تو کروا دیتے کہ جو کوئی کسی کو اس کو جانتا تو صحیح, لیکن کیوں کرواتے؟ کسی فیک سے کرواتے تو وہ تو ڈیفینیٹلی یہی کہتا او بھائی میں نے نہیں کیا. تو لازم بات ہے ایک گروپ کریٹ کیا گیا جہاں پہ باقی سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا, تو یہ بھی کریٹ کیا گیا. اچھا اور اس سارے معاملے میں اگر آپ غور کریں تو مودی صاحب نے ایک بہت بڑا اپنا لاس کر بیٹھے. مودی صاحب آپ نے بالکل اس طرف سوچا ہی نہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. آپ کا وہ ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, اٹ از نیرو میڈوز ہیں, بڑے خوبصورت ہیں ادھر کی, وہاں پہ فلمز آپ کی شوٹ ہو چکی ہیں کافی, مطلب مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بڑی دنیا دور دور سے آتی ہے اس جگہ پہ آ کے اپنا اسٹے کرتی ہے. تو وہ ایک بہت خوبصورت سیاحتی مقام ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں. آپ نے نا اپنے ملک میں اس ایریا میں پرٹیکولرلی سیاحت کا خاتمہ کر دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت بڑا اس سے آپ کا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. کبھی بیٹھ کے وہ بھی کیلکولیٹ کروا لینا, آپ کو پتہ لگے گا.
اب آپ کو دوبارہ اس ایریے میں اس کو ری گین کرنا ول ناٹ بی این ایزی جاب. اٹ ول ٹیک ایئرس. مودی صاحب آپ کو لوگ یاد رکھیں گے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اس ایریے میں لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا, ٹورسٹ کا جانا بند ہو گیا, غیر ملکیوں کا آنا بند ہو گیا, اور کتنا بڑا آپ کو لاس ہوا. یہ کسی ایک ریاست کے لیے سیاحت کے دروازے بند کر دینا جو ہے نا بہت بڑا لاس ہوتا ہے, اور یہ آپ نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری ہے. پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے ان جانوں کے ضیاع ہونے پر. جان کسی کی بھی ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ مسلمان ہیں, اور ہر مسلمان کو کسی بھی ایک جان کے ضائع ہونے کا بڑا دکھ ہوتا ہے. لہٰذا اس کی طرف سے برملا اظہار کیا گیا کہ ہمیں بڑا اس چیز کا افسوس ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع نے اس چیز کو بڑا کلیئر کر دیا کہ اس معاملے سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, ہم یہ کیوں کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہوگا نا تو مودی صاحب بہت ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. گھر میں گھس کے اگر ماریں گے نا تو کھل کے ماریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کو شاید کرنل شیر خان بھول گیا ہے جس نے جا کے آپ کی پوسٹوں کے اندر گھس کے آپ کے بندوں کو مارا تھا. وہ شہادت کا رتبہ اس نے پا لیا, لیکن ہم ایسے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا میری بات. تو اب بات یہ ہے کہ آپ مودی صاحب اگر ہمیں اتنا پش کریں گے نا, اور یہ جو بڑکے آپ مار رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ میں سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ جی میں کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی جو ہے نا اس کے تھرو یہ کر دیں گے, ابھی پتہ نہیں آپ اور کیا کیا ڈرامے کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یاد رکھیں یہ جو بڑکے شڑکے نا یہ مارنا بند کر دیں. دیکھیں ہم پاکستانی جو ہے نا, ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں, اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. ان کو تو آپ لوگوں نے ڈنڈا دے کے بندوقوں کے زور پہ ان کی بیٹیوں کی بہنوں کی جو عزتیں ان کو داؤ پہ لگا کے آپ ان سے وہ ہر چیز کروا لیتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ چاہتے ہیں. گجرات میں مودی صاحب آپ کا علاقہ جہاں پہ آپ نے مسلمانوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے, وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, اور اس کا آپ کو ضرور خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, ہم اس پاکستان آزاد ملک پہ بسنے والے مسلمان ہیں, اور ہم آپ کی ان بڑکوں میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن میری ایک بات یاد رکھیں, نمبر 1, ہم اس وقت تمام پاکستانی جو ہے نا اپنی اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ذرا بھی کوشش کی کسی بھی قسم کی اگریسونیس کی, تو ہم سب اس فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے ملک کا ایک ایک بچہ, ایک عورت, ایک بوڑھا, جوان, سب آپ کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر 2, تینوں فورسز اس وقت فلی ریڈی ہیں کہ ہم آپ کا منہ توڑ جواب دے سکیں. نمبر 4, الحمدللہ اس وقت جو بھی پولیٹیکل سینیریو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ تمام کا تمام ڈائیورٹ ہو چکا ہے پاکستان فوج کی طرف کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لہٰذا جب یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے نا مودی صاحب, تو یہ بہت بڑا ایک پنچ بن جاتی ہے, اور پھر وہ پنچ پڑتا ہے نا تو پھر اس کی جگہ نہیں ملتی ہے. تو آپ لوگوں کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. تو کسی قسم کی کوئی اگریسو ایٹیچیوڈ دکھانے کی کوشش نہ کیجیے گا, بیکاز میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ اگریسونیس دکھائیں گے تو ہم نے وہ جو ہے نا جو کچھ سامان رکھا ہوا ہے نا, وہ ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم نے اس کو سجانے کے لیے یا صرف ہم نے ایگزیبیشنز میں دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. پھر وہ ہم چلائیں گے, اور اگر ہم نے وہ چلا لیا یا دونوں طرفوں سے وہ چل پڑے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا لاس ہونا ہے. آپ کی صرف اس ہٹ درمی, اس ڈرامے بازی کے بعد اگر یہ کچھ ہو گیا تو کتنا بڑا لاس ہوگا, یو ڈونٹ نو دس تھنگ. اور اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر تو آپ بہت بڑے بیوقوف انسان ہیں کہ ایک چند افراد کی اس کلنگ کی وجہ سے جو آپ لوگوں نے خود ڈراماٹائز کی ہے, آپ 3 سے 4 کروڑ افراد کی اموات کا سبب بنیں گے. اگلے 15 سال اگر یہ نیوکلیر وار ہو جاتی ہے, اگلے 15 سال پوری دنیا میں ایک قحط کی سچویشن پڑ جائے گی, شارٹیج آف فوڈ ہو جائے گا. تو آپ جو ہے نا مطلب آپ اور ہم تو چلیں ختم ہو جائیں گے, اور ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, ہم پچھلے 20-25 سال سے نا لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. آپ نے یہ چیزیں نہیں کی ہوئی ہیں, آپ لوگ نہیں فیس کر سکتے. تو اپنی ان بڑکوں کو, ان چیزوں کو نا ذرا کام ڈاؤن کریں, تھوڑا سا ٹھیک کریں. میرا ذاتی طور پہ آپ کو مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں جس بات سے کام نہ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی ISI, پاکستان گورنمنٹ یا کوئی بھی اس قسم کی تنظیم آپ کو لگتا ہے اس میں انوالو ہے, تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی ایک نیوٹرل سیٹ اپ کو, کسی نیوٹرل ادارے کو, کسی نیوٹرل ملک کو آپ ان کو بتائیں کہ جی بے شک آپ کسی بھی قسم کی انکوائری چاہتے ہیں آپ کریں, انکوائری کریں نا, پتہ لگ جائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اگر ہم مجرم یا ملزم ٹھہرتے ہیں تو پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. جن لوگوں کو آپ کہیں گے ہم آپ کے حوالے کریں گے. لیکن اگر ہم ملزم یا مجرم نہ ٹھہرے تو پھر مودی صاحب آپ کو پوری دنیا میں نہ ہم آپ کا منہ کالا کریں گے, یہ بھی یاد رکھیں. اب آپ نے رات کو اپنی طرف سے وہ جو بڑکوں کا ایک سلسلہ ہے اس میں آپ نے 4-5 آرڈرز ایشو کر دیے. نمبر 1 کہ جی جو سندھ واٹر ٹریٹی ہے
اس کو آپ نے سسپینڈ کر دیا. نمبر 2 آپ نے کہا جی ویزاز بند کر دیں. نمبر 3 آپ نے کہا کہ جی واگا اور اٹاری بند کر دیا جائے. نمبر 4 آپ نے کہا کہ جی یہ جو پاکستان کے جو ایمبیسی ہے اس کو کلوز کر دیا جائے اور جو پاکستان ملٹری اٹیچی ہے اس کو واپس کر دیا جائے. یہ جو 5 کی 5 چیزیں ہیں نا مودی صاحب, آپ نے جو کچھ کیا ہے, یقین کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. نمبر 1 ویزے تو ہمیں ویسے نہیں مل رہے بھائی, ہم کون سا جا رہے آ رہے. واگا بارڈر اٹاری بارڈر آپ نے بند کر دیا, ہم کون سا آ رہے جا رہے. آپ کے ہی لوگ ہیں ادھر آتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں ہیں, سکھوں کی ہیں, ہمارے پنجابی بھائیوں کی ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. آپ بند کریں گے, وہ بیچارے کتنی مشکل میں پڑ جائیں گے, کس مشکل میں آئیں گے. آپ کے ہی لوگ ہیں جن کے یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہیں جن کو ہم ویزے دے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار, یہ بیچارہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہے, ہمیں ہم جب ہم دیکھ لیتے ہیں اتھینٹسٹی ہمیں ہو جاتی ہے تو ہم ان کو الاؤ کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں کیا لیکن ہم یہ کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں ان دونوں پوائنٹ سے تو ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمبیسی آپ کلوز کر دیں, کھول دیں, ڈزنٹ میٹر. ایمبیسڈر وہاں تو بہت ہی تنگ ہی ہوتا ہے. آپ کے پاس تو جو بھی ایمبیسڈر جاتا ہے ہمیشہ بیچارہ بڑا تنگ رہتا ہے, لہٰذا اچھا ہے وہ واپس ہی آ جائے اپنی فیملی کے ساتھ. نمبر 4 ملٹری اٹیچی, وہ بھی بیچارہ وہ ایمبیسڈر سے زیادہ تنگ رہتا ہے, اس بیچارے کی تو زندگی عذاب میں آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا ہے وہ بھی واپس آ جائے, وی ڈیم کیئر کہ ہمارا ملٹری اٹیچی وہاں پہ نہیں ہے. باقی رہ گیا آپ کا سندھ واٹر ٹریٹی. تو میری جان آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیوں لوگوں کو پھدو لگا رہے ہیں, یہ چورن کسی اور کو بیچے. دیکھیں سندھ واٹر ٹریٹی میں اصل میں آپ کے 3 بہت بڑے ڈیمز ہیں جو کہ ایچ ڈیم 800 سے 900 میگا واٹ بجلی کریٹ کرتا ہے. یہ بیسیکلی جو سندھ واٹر ہے یہ سارا وہیں سے ہو کر گزرتا ہے, تو آپ وہ الیکٹریسٹی کریٹ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ تقریباً اراؤنڈ 3000 میگا واٹ ہے نا آپ بجلی بناتے ہیں. لیکن یہ وہ والی بجلی نہیں ہے جس میں آپ پانی کو اسٹور کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں, وہ بجلی بنتی ہے. یہ وہ ہے جس سے آپ کو پانی گزارنا ہے. تو بھائی پانی تو آپ روک ہی نہیں سکتے, آپ کا اپنا لاس ہے. تو یہ جو آپ نے چورن بھیجا ہے, جو آپ نے بڑھڑ ماری ہے نا, اس سے بہتر اس کو آپ واپس لے لیں. اٹس ناٹ پاسبل. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے قدرتی ایک مدد آ گئی ہے کہ آپ نے ڈیم جو کریٹ کیے ہیں اسی پانی کے اوپر, وہ ہیں ہی وہی جس کے اندر سے اسپل وے نکلے گا, پانی نکلے گا تو آپ کی بجلی بنتی ہے, بلاکٹ سے نہیں بنتی ہے. لہٰذا پانی کی ہمیں ٹینشن نہیں, ہمیں پتہ پانی ہمارے پاس آنا ہے. تو میں ونس اگین آپ کو کہوں گا مودی صاحب کہ ان تمام بڑکوں کو چھوڑیں, ان تمام باتوں کو چھوڑیں, اپنے اسکرپٹ رائٹر کو چینج کریں. سب سے پہلے ہی از پیتھیٹک یار, وہ بڑا پیتھیٹک قسم کا آپ کے لیے اسکرپٹ لکھتا ہے. جو بھی آپ کا ڈائریکٹر ہے, اسکرپٹ رائٹر ہے, پروڈیوسر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ختم کریں, دفع کریں. ٹیم چینج کرنی, اچھی ٹیم لینا کوئی, مطلب اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ تھوڑا انسانوں کے طریقے سے سوچیں, مسلمانوں کے ساتھ ایسے سلوک کریں. کشمیری وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ آپ کے عوام ہیں یار, کیوں آپ ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا اتنا خوبصورت وہ علاقہ ہے جو پورشن ہے جس کو آپ نے آکوپائی کیا ہوا ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ سے لے لیں گے. تو وہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کے لوگ ہیں, اس وقت آپ نے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو اگر قبضہ کیا ہوا ہے تو ان کو ٹھیک طریقے سے تو رکھیں. باقی رہی بات یہ جو معاملہ ابھی ہوا ہے پہلگام میں, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بیشک اس کے لیے کوئی بھی انکوائری کروا لیں, ہم حاضر ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ انکوائری آپ نے کروائی, جو کہ آپ نہیں کروائیں گے, تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا, کیونکہ پاکستانی اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.